नमस्कार फ्रेंड्स, जय काली, जय महादेव, जय भारत। आप लोगों को पता है कि आज हमारे कौन कौन से स्पेशल गेस्ट हैं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो रिजवी साहब ने पीआईएल फाइल की है वो किस हद तक सही है, किस हद तक उस पे काम हो सकता है और क्या वो बिल्कुल सही है या गलत है। इस पे हम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जानेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे आज 3 गेस्ट हैं। पहली गेस्ट हैं डॉक्टर फौजिया जी, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे दूसरे गेस्ट हैं अमजद अयूब मिर्ज़ा जी, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं ह्यूमैनिटी के लिए, चाहे वो अक्रॉस बॉर्डर्स हो, चाहे वो ओवरसीज हो, हर जगह आप उनका नाम जरूर सुनेंगी। और उसके बाद हमारे सबसे चहीते और हमारे प्यारे महेंद्र पाल आर्य जी हैं, जो कि आर्य समाज के वैदिक स्कॉलर हैं और मेरे भाई भी हैं वो। तो अब हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हम सभी गेस्ट को इनवाइट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साहब को इनवाइट करती हूँ। महेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। अब मैं दूसरे गेस्ट को इनवाइट करती हूँ, अहमद अयूब मिर्जा जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। अमजद जी नमस्कार जी। अब मैं इनवाइट करती हूँ हमारी तीसरी गेस्ट, जो कि डॉक्टर हैं और एक्स मुस्लिम हैं और वो भी सनातन को समझने की राह पे हैं, फौजिया जी। फौजिया जी नमस्कार। फौजिया जी आप म्यूट हैं। नमस्ते। फौजिया जी नमस्कार। फौजिया जी आप थोड़ा सीधे कर लें। अच्छा, ये अब टेक्नोलॉजी में जी वी आर रिलाइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब सही हो जाएगा। जी जी जी। फौजिया जी पंडित जी से मिलिए। पंडित जी भी एक्स मुस्लिम इमाम थे, अभी वो वैदिक स्कॉलर हैं। फौजिया जी भी पंडित जी एक्स मुस्लिम हैं। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे, बहुत जय श्री राम। असल में बहन जी ये मेरी बहन है, इसलिए मेरी तारीफ में ये बहुत लोगों को बहुत कुछ कह देते हैं, पर वो इतनी तारीफ के काबिल तो मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज लगभग 38 साल पार करके 39 साल हो रहा है, मैं ये सत्य सनातन वैदिक धर्म को संपूर्ण विश्व के आंगन में उजागर करने में लगा हूँ और मेरा मूल विषय है कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस। थैंक यू, नमस्ते। जी 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 जी। तो आज हमारा डिस्कशन हम शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी आप माननीय गेस्ट लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई भी हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बीच में अगर आपको कोई पॉइंट रेज करना तो प्लीज आप ऐसे इशारा कर दें और फिर हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे शिया वक्फ बोर्ड के एक एक्स मेंबर हैं रिजवी साहब। उन्होंने एक पीआईएल दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ आयतों को बदलना ही मुनासिब है इंसानियत के लिए और शांति और अमन और चैन के लिए। तो आज हम इस पे ही डिस्कस करेंगे कि किस हद तक वो सही है या किस हद तक वो गलत है। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी पंडित महेंद्र पाल आर्य जी से। पंडित महेंद्र पाल आर्य जी, आप कृपया हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें और बताएं कि जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने पीआईएल दर्ज की है, क्या वो गलत है या वो सही है? वो सही और गलत का निर्णय तो बहन जी कोर्ट से मिलना है। बाकी उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है 26 आयतों को लेकर के, तो 26 आयतों पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और जैसा उदाहरण के रूप में सूरह तौबा आयत नंबर 5 को लिया, 14 लिया, 29 लिया, 39 लिया, वहाँ से कुरान भरे पड़े हैं और इस पर मेरा काम किया हुआ है। वहाँ शब्द आया फैज़न सलखल अशहुरुल हुरूम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम वअज़ुरुहुम वक़अदु लहुम कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू व अक़मुस्सलात व आतुज़ ज़कात। यानी जब तक वो नमाज कायम ना करे, ज़कात ना दे, तब तक उनको मारो, उनको कत्ल करो। तो ये मारो कत्ल करो वाली बात जब हम आपसे कहें या आप मेरे से कहें कि मैं नेपाल जी इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, आप इसको मारो, आप इसको कत्ल करो, तो हम दोषी दोनों ही होंगे। मैं भी तो दोषी होऊंगा मारने के कारण,
اور آپ مجھے اسکانے کے کارن آپ بھی دوشی ہوں گے. تو قرآن کے ساتھ یہ بات لاگو کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب قرآن میں اس طریقے کی 6666 آیتوں میں سے انیک آیتیں ایسی ہیں، اور اس پر سب سے پہلے میں آج جو صبح لیک بھی بھیجا تھا آپ کو کہ جی اگر اسلام والے چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی کی گردن الگ ہونی چاہیے، وسیم رضوی کو مار دینی چاہیے، تو میں نے اپیل کی ہے کہ مسلمانوں سے کہ وسیم رضوی کو مارنے سے پہلے تو چین کو مارنا پڑے گا. چین پر اب تک کسی نے کیوں نہیں بولا؟ کچھ بھی نہیں بولا، زبان تک نہیں کھولی. ایون سعودی عربیہ میں نے بھی زبان نہیں کھولی، نہ پاکستان نے زبان کھولا. کیوں؟ کیا کارن ہے؟ وہ سب پر بھاری کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب یہاں پر آیتوں پر پرتیبندھ لگانے کے لیے جو آیتیں وہاں پر سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو مدرسہ میں پڑھائی جا رہی ہے، یاد کرایا جا رہا ہے، اس کے کارن وہ خطاوار ہیں، وہ واجب القتل ہیں. تو یہ تو کچھ 26 آیتوں کے لیے کہا، اور چین تو پوری قرآن کو گٹر میں ڈال دیا، اگنی کے حوالے کر دیا. تو قرآن کی توہین نہیں ہوئی کیا؟ تو اس پر کیوں نہیں بولنا ہے کوئی؟ اس پر بھی تو بولنا چاہیے. تو قرآن کے سندرب میں سب سے پہلے اگر ٹپنی کیا کسی نے تو میں راجا رام موہن رائے جی کا نام لینا چاہوں گا کہ راجا رام موہن رائے نے قرآن کے سندرب میں جن مانس کے پٹل پر انہوں نے رکھا ہے کہ قرآن میں اس طریقے سے امانویتا کی باتیں ہیں. ساتھ ہی ساتھ اتہاس بیتا سر یدوناتھ سرکار نے بھی اسی طریقے کی ٹپنی کی. منشی اندر منی جی جو اتر پردیش کے مراد آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی اسی پرکار کی ٹپنی کی. اس کے بعد آیا نمبر رشی دیانند کا. رشی دیانند نے اپنے امر گرنتھ ستیہ پرکاش کے 14 سمولاس میں سمپورن قرآن کے 179 آیتوں کو لیا، اور 179 آیتوں کو لے کر کے انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ مانوتا ویرودھی ہے. اور میں تو چنوتی دیا ہوں کہ قرآن کو کوئی کلام اللہ سدھ کر کے دکھائے. میں تو سدرشن نیوز چینل میں بیٹھ کر کے ساجد رشیدی کے ساتھ وارتا ہو رہی تھی، وہاں پر سدرشن نیوز چینل میں بیٹھ کر کے یہ چنوتی والی بات ہی کی کہ قرآن کو کلام اللہ کوئی سدھ کر کے دکھائے. اچھا، رشی دیانند کے بعد پچھلے 1984 میں اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کے اپادھیش اندر سین جی شرما، انہوں نے دلی کے میٹروپولیٹن میجسٹریٹ کے سامنے میں 24 آیتوں پر پرتیبندھ لگانے کے لیے عرضی دائر کی. پچھلے 85 کے مارچ مہینے میں کلکتہ ہائی کورٹ میں پدما خستگیر کے اجلاس میں چاندمل چوپڑا اور شیتل سنگھ نام کے چاندمل چوپڑا وکیل تھے، اور انہوں نے پدما خستگیر کے اجلاس میں ایک قرآن پر ریٹ دائر کی. اس پر یدپی سنوائی ہونے نہیں دیا. تو اس طریقے کی باتیں یہ آج نہیں ہے. وسیم رضوی آج کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اور جن دنوں میں ستیہ پرکاش لکھی گئی تھی ان دنوں میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انگریزی کال سے رشی دیانند نے یہ سارا کام کو اجاگر کر دیا ہے. رہی بات وہ اوروں کو قتل کرو، اوروں کو قتل تو کیا کریں گے؟ یہ تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، منہ کے بدلے میں منہ. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 میں ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس طریقے سے قرآن میں جو ایسی باتیں ہیں میں آج 39 ورشوں سے اجاگر کر رہا ہوں، اور میرے سکھائے بتائے سنائے بہت سارے لوگ جو اس کام کو کرنے لگے ہیں، اور چٹکی میں مسلمانوں کو نرتر کر رہے ہیں، عالم کو، اسلام جگت کے بدوانوں کو. آج واٹس ایپ میں کئی لوگوں نے لکھ کر کے دیا کہ گرو جی یہ تو آپ سے ہی سیکھے ہم لوگ، اور یہ کو بہت پہلے سے کرتے ہیں. خیر، تو کہنے کا تاتپر میرا یہ ہے کہ اگر وسیم رضوی نے بھائی نے یہ بات سوچی کہ مدرسہ میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو بچوں کے دل پر کیا اثر پڑتا ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے یہ کہی بات کہ ہمارے بچوں پر غلط اثر پڑ رہا ہے، وہ آتنکواد کی ٹریننگ لے رہے ہیں، آتنکواد کی شکشا سمجھ رہے ہیں، اور آتنکوادی بننے کی وہ پرکریا اس قرآن سے مل رہا ہے. اور انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد جو خلیفاؤں نے اس قرآن کا سنکلن کیا تو انہوں نے اپنے من سے جوڑا یا اللہ کے ہیں خود کے، اس کا بھی کوئی پتہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے میں نے تو بولا کہ قرآن کلام اللہ ہرگز نہیں ہے، اور ہرگز
होना संभव भी नहीं है, अनेक प्रमाण मेरे पास है। तो हजरत उस्मान गनी ने इसको फाइनल किया। तो हजरत उस्मान गनी ने ये बातें अपने तरफ से लगाई या अल्लाह की है। तो रिजवी साहब ने एक जगह संदेह पोषण किया कि सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में वहां पर बोला कि एक इंसान का कत्ल करना समग्र इंसान की कत्ल करना हुआ। इन्हीं बातों को लेकर के वो आगे बढ़े। जब कुरान में ये बातें हैं तो फिर परस्पर विरोधी बातें अल्लाह का होना ये कैसा संभव है। और यहां तक बहन जी सूरह तौबा में आयत नंबर 84-85 में मुसलमानों को अल्लाह ने ताकीद किया है कि हिंदुओं के जनाजे में मत जाना, क्योंकि उनके बच्चे के रोने चिल्लाने से कहीं तुम मुतासिर हो जाओ, उन पर रहम करने लगो, दया करने लगो, उनके जनाजे पे भी मत जाना। अब ये मानवता का पाठ है, ये कहाँ है मानवता? मानवता की कौन सी बात कही गई? ये कुरान भरा पड़ा है और इस पर मैं आज 39 साल लगभग हो रहा है मैं इस पर काम कर रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मेरे भरे पड़े हैं, द क्रिएशन ऑफ साइंस से लेकर के अब तक, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर के अब तक, ये मानवता, धर्म, मत, मजहब, ये सब पर मेरा वीडियो लगा हुआ है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, और आप और हम, आप तीन और मैं, हम चारों एक ही क्लास के ठहरे और एक ही जगह से इन सब चीजों को अपने दिल में जब स्ट्राइक किया तो इससे हम अपने आप अलग हुए या अपने को अलग कर लिया। उदाहरण के रूप में ऋषि दयानंद भी इन्हीं बातों को सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास लिखते हैं। तो वो बतला रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द ही गलत है, कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। भाई शुरू करने वाला अल्लाह होगा, किसी और अल्लाह के नाम से शुरू किया है। तो सूरह फातिहा में बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अर्रहमान रहीम, रहम करने वाला मेहरबान। अल्लाह अगर रहम करने वाला है तो पशुओं के गले में छुरी चलाने की बात कहाँ से आएगी? कि मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक, तो इस समय के मालिक कौन है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। ये अल्लाह कह रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ऋषि दयानंद ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अल्लाह ही खुद सीधा रास्ता देखना चाह रहे हों तो भला अल्लाह को रास्ता दिखाने वाला कौन है? और अल्लाह किनसे रास्ता देखना चाह रहे हैं? तो ये सब बातें इस तरीके से पूरी कुरान भरी पड़ी है। एक उदाहरण मैं आज आप तीनों के बीच में रख रहा हूं। ये तो मारने काटने वाली बात हो गई। हजरत यूसुफ के किस्सा को पढ़िए जरा, 111 आयतें हैं उसमें। हजरत यूसुफ के किस्सा में उसमें आप देखेंगे जुलेखा बादशाह अजीज, मिस्र अजीज की पत्नी के साथ यूसुफ का रोमांस। इसमें किसको क्या लाभ मिल रहा है? इस किस्सा को कुरान में रखने का तात्पर्य क्या है? क्या सिखाया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? और जुलेखा जब कमरे के अंदर में यूसुफ को ले गई और यूसुफ ज़ारबंद खोलने की तैयारी में थे तो वहां क़ससुल अंबिया में लिखा या यूसुफ लवफ़क़्तल ख़तिय्यत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया, ऐ यूसुफ अगर ये खता करोगे तो अंबियाओं के खाता से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। ये तो अल्लाह के पैगंबर है। और उसमें कुरान बताता है कि अल्लाह ने 4 आयतें, जहां सीलिंग फैन लगा हुआ है उस छत पे लिख दिया। तो छत पे कौन लिखा? फरिश्ते से लिखवाए होंगे। तो अल्लाह को मालूम था कि यूसुफ का मन डगमग हो सकता है, यूसुफ का मन बिगड़ सकता है, तो पहले से अल्लाह ने लिख करके सावधानी बरतने के लिए कहा। तो ये किस्सा, ये क्या है ये? और फिर उसमें जब जुलेखा मुतासिर हुई और हो गई यूसुफ पर, तो जब उनके दासियां सब पोसने लगी तो जुलेखा ने बोली कि ठीक है हम तुमको इम्तिहान कराते हैं। और सबके हाथ में फल और छुरी दिया गया, सबको लाइन से बिठा दिया गया और यूसुफ को वहां से निकलने की बात कही गई। अब यूसुफ जब वहां से गुजरने लगे तो सब फल काटने के बजाय सब अपना अपना हाथ काट डाले। अब इस कुरान की इस किस्से से किसको क्या मिल रहा है? बताइए, मानवता की बात कहाँ है यहाँ पर? या अल्लाह लफ्ज़ सिखा रहे हैं? ये अल्लाह को कहना क्यों पड़ा ये सब? अब ये कुरान है और वहां तो ये बताया गया अलिफ लाम रा तिल्क आयतुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस।
बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ये कुरान के जरिए से मैं एक मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूँ। अगर किस्सा कहानी की किताब तो है, इसमें क्या संदेह है? कुरान किस्सा और कहानी की किताब है, मानवता की बात कोई नहीं है, एक भी मानव मात्र के लिए उपदेशात्मक बात कुछ भी नहीं है। अगर है तो केवल वही एक आयत है, सूरह माइदा आयत नंबर 32 का। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी मानवता पर टच नहीं किया गया है, सब मानवता विरोधी बातें हैं वहां पर जी। और परमात्मा की आसिफ अनुकंपा है। मैं हाफिज भी, मौलवी भी, मैंने एनालिसिस किया जब इस पर, इसी तरीके से, इसी आधार पर जब मैंने गहराई से जानने का, समझने का प्रयास किया, सत्ता प्रकाश पढ़ने के बाद मेरी जमीर इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई और मैं अपने आप को अलग किया। लोगों ने बड़ा फतवा दिया, हमला भी हुए, बहुत कुछ हुआ, मैं क्या क्या बताऊं आपके चैनल में। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं जहां का वही हूं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि 16 डिबेट अब तक हो चुका है। जो भी आए डिबेट के लिए मुंह के बल गिरे। 2004 के 1 अगस्त में मौलाना फारूक खान, जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, खारी बावली दिल्ली आर्य समाज में, उनके साथ मेरा डिबेट हुआ। मैंने 4 सवाल उठाया था, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये तो बातें इसी तरीके की हैं। कोई इस्लाम जगत का आलिम आज खाता खोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। जाकिर नाइक को देखिए, वहां जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ काम है। और आपको मैं इतना दिनों के बाद क्यों पाया हूं, ये मैं ये नहीं समझ पाया कि आपको पाने में मुझे इतना समय क्यों लग गया और आप भी मुझे ढूंढने में इतनी देर क्यों लगाई। चलो कोई बात नहीं। आज मैं खुशी और शुक्रगुजारी आपकी करूंगा कि आपने ऐसे 2 मेहमान से हमें मिलाए जो इसी चीज से संपर्क और संबंध ताल्लुक रखने वालों में से थे। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने को रोकूं और आप लोगों से मैं कुछ सुनूं, जिससे कि दुनिया वालों की भलाई हो। और हम मानवता को उजागर करने में उतरे हुए हैं। मानवता का उजागर कैसे हो, मानवता की रक्षा कैसी हो, मानवता की बातें कहाँ हैं, उसे ढूंढ करके जनता जनार्दनों के बीच में हम रखें, जिससे कि जनता जनार्दन लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी धन्यवाद पंडित जी। अब हम चलते हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जी के तरफ। और मेरा वही सवाल है डॉक्टर साहब कि जो कुछ भी रिजवी साहब ने किया, उन्होंने एक गुंजाइश पेश की कि थोड़ी चीज़ों पे नज़र डाली जाए और जो गलत है उन सब चीज़ों को फिर से सही तरीके से पेश किया जाए। तो अब उनको बहुत सारी धमकियां आ रही हैं और उनके ऊपर फतवे जारी हो रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हो रही हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है डॉक्टर साहब? क्या ये सही है या ये सरासर गलत है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कल संडे था और मैंने एक प्रोग्राम किया था, गिरिधर मामदी जी हैं, उनके साथ सनातन धर्म के ऊपर, व्हाट डज इट मीन बीइंग अ हिंदू। तो उसमें लोगों ने कमेंट्स जो किए, स्ट्रीम यार्ड में आपको पता है 7 कमेंट्स आ रहे होते हैं। कमेंट्स जो किए उसमें ये देखिए मेरा लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा प्लीज इनवाइट मौलाना पंडित महेंद्र पाल आर्या। तो आई कैनॉट बिलीव इट, आई कैनॉट बिलीव के नेक्स्ट डे वो मेरे सामने बैठे हैं। अब ये एक चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। ये तो आपका प्यार और कशिश है, बहन जी का भी। ये मेरे जो गेस्ट आए थे, 100 से ज्यादा गेस्ट, उन्होंने ये कहा कि महेंद्र पाल आर्या जी को आप अपने शो पे लेके आए। तो बहरहाल ये मैं बड़ा हैरान हूं कि कैसे रात को ही मुझे मैसेजेस आ गए कि जी आपका कल शो है और आप आए। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे तो अभी पता चला कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि मैं उनसे ये कह रहा था कि भाई मुझे कम से कम उनका कोई राब्ता नंबर दे दो, कोई बताए, मैं उनसे राब्ता कैसे करूं, मैं बुला दूंगा। बहरहाल वो हम शो के बाद बात कर लेंगे और नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, आपको मैं अपने शो में बुलाऊंगा। देखिए, आपने जो सवाल किया है वो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि ये उन्होंने सही किया या नहीं किया, और दूसरा ये है कि जो लोग इनको अब फतवे दे रहे हैं और ये कुछ कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं।
اس وقت پوری دنیا جو ہے، خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے، وہ ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک جو چیز ہے اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اور وہ ہے اسلامک جہادسٹ نیریٹو جو یہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے. اور بالکل میں بھی یہ سوچتا تھا بچپن سے، مجھے تو میں تو نہیں کسی ہندو سے ملا یا کسی سکھ سے یا کسی اور سے، لیکن میں اپنے طور پر سوچتا تھا جب ہم لوگ پاکستان میں رہتے تھے کہ بھائی یہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین اور رحمان اور رحیم، اور دوسری طرف جو ہے جہاں میں رہتا تھا ہمارے گھر کے سامنے ہی بازار تھا، وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میرا پولیٹیکل ایکٹیویزم کیسے شروع ہوا. میں اس وقت 12-13 سال میری عمر تھی، اور بالکل ناسمجھی کی عمر تھی، اس لیے کہ اس وقت نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون تھے، نہ کمپیوٹر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو ٹی وی کا بھی ایک ہی چینل ہوتا تھا، اور منڈے کو ٹی وی پی ٹی وی جو ہے اس کی چھٹی ہوتی تھی. تو بہت سادہ زندگی تھی، بے شک شہر میں رہتے تھے لیکن زندگی بہت سادہ تھی. تو میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے گھر کے سامنے ایک فارمیسی ہے، ایک کیمسٹ شاپ ہے، ان کا نام، اس شاپ کا نام تھا الکیمسٹ. وہ 2 بھائی چلاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع آ گیا ہے اور ان کی دکان کو وہ جلا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں مرزائی کافر، مرزائی کافر. تو چونکہ ہمارا نام بھی امجد ایوب مرزا ہے اور میرے والد صاحب کا نام ایوب مرزا تھا، تو میں سمجھا شاید یہ مرزا ہے اس لیے ان کی دکان کو یہ آگ لگا رہے ہیں. تو میں ان کی دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو مولوی مجھے پہچانتا تھا، تو میں نے کہا یہ آپ آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں. تو وہ لوگ چلے گئے. تو اس کے بعد وہ لوگ میرے بڑے دوست بن گئے. تو میں نے پھر کھوج لگایا کہ یہ کیوں دکان جلا رہے تھے. تو پتہ چلا یہ ایک مسلمانوں کا ایک سیکٹ ہے احمدیہ، اور ان کا اس سے تعلق ہے، اور اس لیے یہ ان کی دکان جلانے آئے تھے. تو میں نے کہا اچھا. تو وہاں سے وہ پہلا میرا شوق تھا کہ میں نے جو غصہ اور لوگوں کی آنکھوں میں جو خون دیکھا، اور جو ایک فنیٹسزم میں نے دیکھا اس کم عمری میں، اس نے مجھے اسلام سے ایک دم خوفزدہ کر دیا. پھر ہم بڑے ہو گئے، پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع ہو گیا. پھر ہم چونکہ پاکستان کی غلامی میں تھے اور ابھی بھی ہیں، تو اس لیے وہ پاکستان کا جو نیریٹو جس طرح سے انہوں نے اسلام کو یوز کیا، جو سیاسی تحریکیں ہیں ان کو کچلنے کے لیے، اور ہماری جو آزادی کی تحریک تھی اس کو کچلنے کے لیے، اور پھر پاکستان کا 2 قومی نظریہ جو بنا اس کے اوپر بنایا کہ بھئی 2 قومیں ہیں، ہندو الگ ہے، مسلم الگ ہے. اور نفرت کی ہر جگہ نفرت ہی میں نے دیکھا کہ اسلام کہیں پہ پیار محبت کا کوئی بات نہیں ہو رہی، یہاں نفرت ہی چل رہی ہے. کوئی اگر ایکسٹرا میرٹل افیئر ہو تو عورت کو سنسار کر دو. شادی سے پہلے اگر کوئی افیئر چل رہا ہے اور اس میں کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے تو آدمی عورت دونوں کو جو ہے وہ آپ کر دیں، مار دیں. کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیں. چوری کرے تو اس کا پتہ کرو کہ چوری کیوں کی، غریب ہے، کیا پرابلم ہے، بھوکا ہے، وہ نہیں ہے، اس میں ہاتھ کاٹ دو، گردن کاٹ دو. تو مجھے اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ جب قربانی کی عید ہوتی تھی تو اس پر ہمارے جو گھر میں بکرا لایا جاتا تھا 1-2 ہفتے پہلے، تو میں بڑا کھیلتا تھا بکرے کے ساتھ، اس کو بازار میں لے کے جاتا تھا، اس کو چارہ دیتا تھا، اس کو نہلاتا تھا، اس پہ مہندی ہنا لگاتا تھا. اس کے بعد میں دیکھتا تھا کسائی نے آ کے میرے سامنے وہ اس کو کاٹ رہا ہے تو میں رویا کرتا تھا کہ بھئی یہ اس کو کیوں کاٹ دیا. تو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اور یہ ظلم دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ پھر میں بالکل مطلب ہے اسلام سے تو میں نے ذہنی طور پر تو میں الینیٹ ہو گیا، الینیشن کا شکار ہو گیا، لیکن مجھے ابھی راستہ نہیں مل رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. تو میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ شبد ہے. ہاں جی. تو وہ میں چائنا چلا گیا. میں نے 6 سال چائنا میں جب گزارے تو میں نے کامونزم کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا. میں سیٹسفائی نہیں ہوا. میں نے کہا وہ یہ تو اسلام سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہاں تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. یہاں تو عوام کو بالکل ہی ایک آئیڈیالوجی کے تحت انہوں نے کنٹرول کر کے تو بالکل ہی روبوٹ بنا دیا.
सच्चाई की तरह जारी रही। और फिर ये इंटरनेट और ये जो सोशल मीडिया का जो एकदम ये पिछले 3-4 साल 5 साल में तो ये बिल्कुल ही एकदम से इसका एक एक्सप्लोजन हुआ है और ये बहुत सारी चीजें आई हैं। तो फिर मैं अपना भी खोज लगा रहा था कि हम लोग जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हैं, हम कौन हैं, हमारा माजी क्या है। फिर खोज लगाते लगाते ये पता चला कि भाई हमारे इलाके में तो हिंदू बहुत रहते थे, मंदिर थे, हमारे गांव में मंदिर था, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा मंदिर थे हमारे गांव में। और यहाँ पे तो मेरे शहर में तो 20,000 हिंदुओं का 1947 25 नवंबर को कत्लेआम किया गया। तो वो फिर करते करते ये पता चल खोज लगा कि हम सब तो बेसिकली पहले हिंदू ही थे, तो फिर मुसलमान कैसे हुए। वहां से खोज लगाते लगाते मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंच गया, तो पता चला कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है ये तो बड़ा बदमाश आदमी था, इसको तो हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था। हज्जाज बिन यूसुफ बजाते खुद जो है वो एक इंतहाई घटिया इंसान था, जिसने हजरत मोहम्मद के जो कजन है उनके बच्चों को कत्ल किया हुआ है। ये तो ये बड़ा कंफ्यूजन था। फिर ये इसका पता चला कि इस्लाम असल में भारत में आया इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, क्योंकि दरियाए नील और फरात जो है वहां से इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था। तो इन्होंने सोचा कि ये जो 5 दरियाओं की धरती है, यहाँ अगर हम कब्जा कर ले तो कितना हमें रेवेन्यू आएगा, कितनी हम दौलत सोना चांदी यहाँ से इकट्ठा करेंगे। और उन्होंने हम पे हमला किया, हमारे लोगों को उन्होंने जबरन मुसलमान किया और इस तरीके से यहाँ पे इस्लाम फैला। तो अब इस सारे को जब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो बात समझ में आ गई कि इस्लाम बेसिकली जो है आज एक टूल ऑफ ऑपरेशन है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो आपके दिमाग की सोचने समझने की सलाहियतों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। आपके जो बुद्धि के मुख्तलिफ या कॉन्शियसनेस के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनको नंब कर दिया जाता है, ताकि आप एक एलियन जुबान जो अरबी जुबान है उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और फिर आपको कंडीशन कर दिया जाता है, 5 टाइम आपने मस्जिद आना है, रोजा रमजान में आपने रोजे रखने हैं, आपने ये करना है, आपने इस तरह से कंडीशनलाइज कर देते हैं बॉडी और माइंड को। उसके बाद आप जो मर्जी किसी से करवा लें, कत्ल करवा लें, मरवा दें। और एक फैनेटिसिज्म का रिलीजन है ये। तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि मैंने ये फैसला किया कि मेरे जितने भी कजन्स के बच्चे बच्चियां हैं उनको तो मैं मदरसों में वो जाते ना स्कूल, तो फिर शाम को मदरसे जाते हैं कुरान पढ़ने, वहां से उठवाना शुरू कर दिया। मैंने उनकी माओ को समझाया कि ये तो वहां जो पढ़ा रहे हैं कल ये जब बड़े होंगे ये तो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, सबसे पहले तो ये तुम्हें मारेंगे, कहेंगे तुम काफिर हो, तुम दुपट्टा नहीं पहनती है। और मेरा कजन था वो कभी थोड़ी सी ब्रांडी लेता था, मैंने कहा तुझे तो ये पहले कत्ल करेंगे, कहेंगे कि ये शराब पीता है। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब आ जाते हैं रिजवी साहब के ऊपर। रिजवी साहब ने बड़ी हिम्मत की है और जिस तरह के पंडित जी ने बताया है कि ये पहले नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने बड़ा इस हवाले से काम किया और मुश्किल दौर थे वो जिनमें उन्होंने काम किया है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रिजवी साहब ने जो किया है इसकी हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए और बिल्कुल इसकी अनकंडीशनल हमें सपोर्ट करनी चाहिए, पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपीजमेंट की जो पॉलिसी होती है ना कि अरे यार रिजवी साहब जाने दो, क्या यार आप इनके पीछे पड़ गए हो, छोड़ो यार कोई नहीं, इनको समझा देंगे, ऐसे नहीं। जब रिजवी ने कदम उठा लिया उसने, चाहे वो शिया है चाहे वो जो मर्जी है, अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये शिया है, ये शियों की साजिश है, ये देवबंदियों के खिलाफ और फलाना है, और इस तरह से नहीं। इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। अगर सनातन धर्म के ऊपर डिबेट और डिस्कशन होती है और खुलेआम उस पर तनकीद भी लोग कर सकते हैं और उनको जीने का फिर भी हक दिया जाता है, तो फिर किसी और मजहब के ऊपर ऐसा क्यों नहीं। फिर ये है कि सनातन धर्म जो है ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई डॉक्ट्राइन नहीं है, ये कोई उस किस्म की आइडियोलॉजी नहीं है जो लीनियर फैशन में इंसानों को जो है ना नम करे। ये तो आपको सिखाती है वो चीजें जिसको बाकी मज़ाहिब रोकते हैं आपको सीखने से, यानी सच की तलाश, सच क्या है, निर्वाण
تک آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو. یعنی کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں انڈیا میں جو ننگے پیر پھرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاؤں کے نیچے سے چینٹی بھی جو ہے اس کو کچھ نہ ہو. پھر گائے کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی بڑا گوشت نہیں پکا. گائے کے گوشت کو بڑا گوشت کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو وہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب میرپور میں تھے گاؤں میں تو بڑے غریب تھے, اور ہماری دادی جو ہے وہ ایک گائے لے آئی, کیونکہ جو مطلب ہے میرے والد کے جو والدہ ہے وہ میری دادی ایک گائے لے آئی, کیونکہ میرے جو دادا ہیں وہ تو ممبئی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے کام کی تلاش میں. تو وہ گاؤں میں ایک گائے لے آئی. گائے تھی کالے رنگ کی, تو اس کا نام میری دادی نے کالو رکھ دیا. تو وہ کالو کے جو دودھ تھا اس پر میری دادی نے اپنے بچوں کو پالا. اسی دودھ سے پنیر بنا, اور چیزیں وہ بناتی تھیں, اور پھر اس کے جو اوپلے ہوتے تھے اس سے وہ انگیٹھی کو آگ لگا کے جلاتی تھی. پھر جب سردیاں ہوتی تھیں تو وہ گائے کو کمرے میں لے آتی تھیں, کیونکہ گائے کی جو باڈی ہے اس کی ہیٹ سے جو ہے وہ کمرہ گرم ہو جاتا تھا. تو وہ میرے والد, میری جو دادی ہے, مجھے یاد ہے میں نے اپنی دادی دیکھی ہے, میری دادی کہتی تھی میرے بچوں کی 2 ماں ہیں, ایک میں ہوں جس نے جنم دیا, ایک کالو تھی جس نے ان کو پالا. تو ظاہر ہے ہمارے فیملی بے شک مسلم فیملی تھی, لیکن ہمارے ہاں گائے کا بڑا احترام تھا. کبھی گائے کا گوشت نہیں پکا نہ کھایا. اور میرے دادا کہتے تھے کہ بھائی انڈیا میں اتنے بڑی تعداد میں ہندو ہیں اور وہ مذہبی طور پر پسند نہیں کرتے ایک ریچول کے طور پر کہ گائے کو ذبح کیا جائے, تو کیا ہم گائے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ ہم کچھ اور کھا لو, دال کھا لو, لوبیا کھا لو, چاول کھا لو, سبزی کھا لو, مرغی کھا لو. ضروری ہے کہ آپ نے گائے کھانی ہے تاکہ آپ کے ہندو ہمسایہ جو ہے اس کو آپ یہ جتلائیں کہ بھئی دیکھو ہم گائے کھا رہے ہیں. تو میں پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے اب میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ گھر واپسی کا ایک ہمیں کرنا چاہیے, سب کو مل کے ایک ہمیں آپس میں جڑنا چاہیے. تحریک اتفاق رائے ہم نے بنائی ہے, موومنٹ فار کنسنسس. ہمیں جڑنا چاہیے تاکہ ہم مسلمانوں کو, سب سے پہلے تو بھارت کے مسلمانوں کو ہسٹری سمجھائی جائے کہ یہاں اسلام آیا کیسے, اسلام کیا ہے, وہ تو بعد کی بات. اسلام آیا یہاں پہ ایک حملہ آور مذہب کے طور, اور پھر ہمارا یہاں سے لوٹ مار انہوں نے کی. اور راجہ داہر جو ہے, ابھی 3 دن پہلے سندھ میں کراچی میں ہوا ہے یہ سندھ لٹریری فیسٹیول, وہاں پہ ایک فیصل وڑائچ ہیں, آپ ان کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے راجہ داہر کے ڈیفنس میں فلم بنائی. انہوں نے کہا کہ راجہ داہر تو اصل بیٹا تھا ہمارا یہاں کا ہندو, جو آخری سانس تک لڑا, یہ جانتے ہوئے بھی لڑا کہ وہ جنگ ہار رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی لڑتے لڑتے مرا. اس کی بہنیں مار دیں, اس کے سارے خاندان کو انہوں نے مار دیا محمد بن قاسم کی فوجوں نے, لیکن وہ لڑتے رہے. تو پہلے تو اتہاس بتایا جائے نا کہ اتہاس ہمارا کیا ہے, اس کے بعد ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. اگر کسی وجہ سے آپ لوگوں کے بڑے مسلمان ہو گئے تھے تو اب ٹائم ہے کہ آپ واپس اپنے گھر میں آ جاؤ. اس کے ساتھ ہی میں اتنی گفتگو فراہم کرتا ہوں, پھر کوئی سوال جواب ہوں گے تو میں جی. اب میں اس سے پہلے فوزیہ جی کو بلاؤں, میں درشکوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ فوزیہ جی کے ٹاک کے بعد, فوزیہ جی جب بول کے ان کی جو وارتالاپ ختم ہوگی, اس کے بعد آپ اپنے کویشچنز سپر چیٹ کے ذریعے ہمارے ماننیے گیسٹ لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. تو اب میں بلاتی ہوں فوزیہ جی کو. فوزیہ جی آپ بتائیں. فوزیہ جی آپ انمیوٹ کر لیں. اچھا, اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. تو فوزیہ جی میں آپ سے یہ ریئیکشن چاہتی ہوں اور سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ورسز ہیں وہ بدلی نہیں جا سکتی ہیں, اور جو ہمارے رضوی صاحب ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ریئیکشن, آپ کیسے دیکھتی ہیں قرآن کو, قرآن کے ورسز کو, اور چینج کو اور تبدیلیوں کو؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بولوں تھینک یو سو مچ. اس وقت میرے کان میں ایک ادھر ٹوٹی ہے اور ایک میرا یہ ہے یہ والے,
یہ والی ٹوٹی. تو یہ بولے کہ یہ 2 ٹوٹیاں کیوں ہیں میرے کان میں نا, ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے, کیونکہ میں آپ کو اسکرین دکھاؤں, میں وہاں سے کلاس میں بھی بیٹھی ہوں, میں نے اب یہاں پہ اپنے آپ کو مطلب ویڈیو آف کیا کیونکہ میں ایک کان سے لیکچر سن رہی تھی اور ایک کان سے میں آپ کو, میرا لیکچر انگریزی میں تھا, فزکس کا, اور آپ لوگوں کی ہندی باتیں. لیکن پھر وہی قرآن بولتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. اب میں اس پہ پنڈت صاحب کیونکہ وہ میرے سے انٹلیکچوئل ہے, تو اب یہ میں ناقص العقل ہوں کہ نہیں ہوں, پہلے تو یہ بتائے کہ یہ میں نے جو میں ابھی بھی, وہ لوگ مجھے نہیں سن رہے لیکن میں ان کو سن رہی ہوں, وہاں سے میوٹ کیا ہے, لیکن آپ لوگوں سے میں بات کر رہی ہوں, آپ لوگوں کی باتیں میں سارے سن رہی تھی. اور میں نے نیل پالش بھی لگائی ہے جس پہ میرا وضو نہیں ہوتا نیل پالش پہ, اور آپ نماز پڑھتے ہو تو وہ پھر ناخن پتہ نہیں عجیب ہی عجیب ہے, اور میں نے میک اپ بھی کیا ہے, میرے ہاتھ بھی حجابی نہیں ہوں. تو وی لیو ان اے سیڈ ورلڈ, کیونکہ اب آپ لوگ جنتا انصاف کرے کہ قرآن میں جو آپ لوگوں نے تو کافروں کے بارے میں مارنے وغیرہ, وہ تو مرد ہمیشہ مارتے رہتے, لڑائیاں کرتے رہتے, یدھ ہوتے رہتے ہیں. اشوک نے بھی مارے ہیں, بہت سارے اور بھی, الیگزینڈر نے بھی مارے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جو عورتوں کے بارے میں آیتیں ہیں ان پہ کب سو کریں گے سارا, یہ مجھے بتائیں. وہ تو ہو گیا نا مردوں کا مسئلہ کہ اب انہوں نے لڑنا نہیں ہے, انہوں نے یدھ نہیں کرنا, کافروں کو برا نہ کہے, کیونکہ لڑائی میں تو عورتیں نہیں جاتی, عورت تو ویسے بھی بیچاری ناقص العقل ہوتی ہے. اور جب مرد مارے جائے تو پھر آپ یدھ میں عورتوں کو پکڑ کے ان کو لونڈیاں بناؤ, آپس میں تقسیم کرو, اور اس کو مالی اتنے عرصے غنیمت. تک رکھو جب تک ایز مچ اٹ پلیزز یو, جو سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی آیتیں ہیں, جو سورہ تحریم کی آیتیں ہیں, کیونکہ میں خود حافظ قرآن ہوں, اور مجھے یہ ہوتا ہے نا کہ جب مرد ایک چیز کا کوشچن ریز کرتے ہیں, رضوی صاحب نے کیا ہے, تو پھر میں اپنا جو ویمن ہے رائٹس, اس کو میں کوشچن پہ ریز کرتی ہوں. تو میں اتنی فوکس ہوں کہ میں اس وقت وہ کلاس بھی آ رہا ہے میرے برین میں, وہ بھی آ رہا ہے, اور یہ بھی میں وہ کر رہی ہوں دونوں ٹوٹیاں, اور میں ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہی ہوں. میں بینگ اے وومن میں فیشن بھی کرتی ہوں, جاب بھی کرتی ہوں, اور اب رضوی صاحب بھی بات کرنی ہے. میں نے چونکہ میرا مذہب سے, اسلام سے بہت گہرا لگاؤ تھا, and I loved it so much. میں پیدا ہوئی ہوں ٹو ویلیو ریچولس, کیونکہ اسلام کے ریچولس ہمیں وہ یہ سکھاتے, جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اهدنا الصراط المستقیم, صراط کا ہمیں صراط مستقیم کا صحیح راستہ بتا دو, انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا, نہ ان لوگوں کا راستہ جو غافل ہو گئے. اب وہ غافل ہونے کے عربک میں یہ نا بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ مطلب کافر, مشرکین. تو اس بریکٹڈ جو قرآن کا سلسلہ ہے, میں نے ٹینیسی میں سویگر ہے ایک ایونجیلک کرسچن, اور حسن دیدہ جو بہت اچھا بولتے ہیں, اس نے بائبل اور قرآن کو کمپیئر کیا ہے, کنگ جیمز ورژن کو, اور بھی بہت جو انہوں نے حوالے دیے ہیں. اٹ واز سو انٹرسٹنگ ٹو می, کیونکہ میں ہمیشہ خوش ہوتی تھی کہ ہم ڈبیٹ ون کرتے تھے, کیونکہ قرآن میں یہ معجزہ ہے کہ یہ جب سے آیا ہے اس پہ ایڈیشن, اس کو چھیڑ چھاڑی نہیں کی گئی ہے, اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے, اینڈ دیٹ واز the biggest pride for me. تو میں چاہے وہ کنورٹ مسلم ہو, مطلب شیخ حمزہ یوسف جو ہے, جو زیتونہ فاؤنڈیشن بنا رہے کیلیفورنیا میں, حمزہ شیخ حمزہ یوسف ہے, یوشا ایوان ہے جو بڑے عالم ہے, یوسف ایسٹس ہے, یوسف چیمبر ہے, اور امام یہ جو انڈیا سے انہوں نے پڑھا ہے, موفی مینک ہے, ظاہر سی بات ہے حسن دیدہ ہے. پھر پاکستان سے جو تھے
ڈاکٹر اسرار احمد، ان کے گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچر سننا، وہ ایک اسپیکٹ رکھنا کہ بھئی جو ہے نا قرآن پرفیکٹ ہے، قرآن سے بعد پہلے جو سب کچھ آئے تھے وہ غلط ہے، قرآن کے بعد کچھ بھی نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں. تو میں جو ہوں اب اس پہ مجھے یہ تھا کہ بالکل I mean it was a very simple thing, why not. سادی زندگی اچھی ہوتی ہے, simplicity is everything. The way they define Islam with so much simplicity کہ جو ہے نا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. پھر میں نے جب بائبل پڑھنی شروع کی اس میں ہے treat thy neighbor as thy treat yourself. So what's wrong in that? صحیح ہے, مطلب you should treat thy neighbor as thy treat yourself. پھر قرآن میں آتے ہیں سورہ توبہ کی کہ you know if you ask for forgiveness, he oft forgive. I'll send rain to you in abundance and bestow on your river and garden, and I'll give you wealth and children. So who doesn't want wealth and rivers and garden? مطلب پہاڑوں کا میں آپ کو بنا دوں گا اونر, اور اس پہ میں آپ کو زمینیں بھی دوں گا, زمینوں کی ملکیت بھی دوں گا, اور پھر میں اس زمینوں پہ برین بھی بھیجوں گا. So who doesn't want it? God has the power. I want it. کیونکہ امریکیوں نے تو last time I knew امریکہ فتح کرنا, اور عربوں نے اس کو یہ نہیں چاہیے. اب میری آواز آ رہی ہے؟ فوزیہ جی آپ کے سائڈ سے تھوڑی ڈسٹربنس آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ آواز میں تھوڑی ڈسٹربنس آ رہی ہے آپ کی. فوزیہ Can جی you میں hear me? یہ there is some very weird buzzing مجھے noise. آواز نہیں آ رہی. آپ کیا Can you سن hear پا me? رہی ہیں؟ ہاں فوزیہ جی کیا آپ سن پا رہی ہیں؟ وائس کریکنگ ہے, تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی how to fix this problem. فوزیہ جی آپ پھر سے انٹر ہوئیے اسٹوڈیو میں, آپ پھر سے آئیے. Wait. ہاں جی پنڈت جی. بہن جی میں دو بات کہنا چاہوں گا جی کہ جی یہ بہن جی ابھی بتا رہی تھی الیگزینڈر اور اشوک کی بات کہ انہوں نے بھی مارے ہیں, لیکن انہوں نے اس لیے نہیں مارے کہ تم نماز پڑھو یا تم رام کو مانو یا رام کی نہیں پوجا سر, کرو میں یا آ رہی ہوں کشن اس بات پہ, کرو, میں میری آواز وہ واپس آ گئی. پوجا کرنے سے چھوڑ دیں گے ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہاں اللہ نے صاف شبدوں میں تو کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. تو یہ زکات جب تک زکات نہ دے, جب تک وہ نماز نہ پڑھے تب تک ان کو مارو, ایسی بات کہیں اور نہیں ہے, کسی جگہ میں نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جو سورہ فاتحہ کے سندر میں بتائی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا, تو یہ سیدھا راستہ کون کس سے مانگ رہے ہیں, جبکہ یہ آرڈر آف ریولیشن آرڈر آف قرآن میں یہ 5واں نمبر کی سورہ ہے, یہ سورہ فاتحہ جو پہلا نمبر پہ لگایا گیا ہے. یہ ریولیشن آرڈر آف قرآن میں یہ سورہ 5واں نمبر ہے. کوئی یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا یہ آیت کریمہ نہیں ہے کر کے, جو کلام اللہ ہے. تو کلام اللہ اگر ہے تو اللہ نے یہاں خود مانگا نا, اللہ نے بولا نا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جو تیرے راستے میں چلے ہیں. تو ایسے لوگوں کا راستہ دکھا تو اللہ تو خود بھٹکے ہوئے ہوں گے تبھی نا وہ راستہ مانگ رہے ہیں کسی اور سے. وہ کون ہے جس سے مانگ رہے ہیں راستہ؟ اسی لیے بہن جی میں آپ کو بتاؤں, جب میں ستیہ پرکاش پڑھی تو ستیہ پرکاش سے ان سب چیزوں کو پتہ ہونے کے کارن میں بھائی مرزا صاحب سے بھی یہی کہوں گا, سناؤں گا کہ آئینہ چہرے کا ہر داغ دکھا دیتا ہے, یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. یہ شکوہ کیسا, آپ ستیارتھ کی تنقید سے ناراض نہ ہو. ستیارتھ مانے ستیہ پرکاش, کہ ستیارتھ کی تنقید سے ناراض نہ ہو, اپنے چہرے کو ہی دھو ڈالیے. اور یہ غصہ کیسا, یہ ان لوگوں کے لیے میں نے یہ کہا کہ رشی دہرا نے ستیہ پرکاش میں جو آلوچنا کیا ہے, تنقید کیا ہے, اس سے ناراض مت ہوئیے. وہ کیا بتلا رہے ہیں اس کو دھیان سے سنیے, سمجھیے, پرکھیے, پھر اس کے بعد عمل کریے. اور ہم چاروں کا مقصد آج پورا ہو رہا ہے. میں تو بہت خوش ہوں کہ ہم لوگ مانوتا کی رکشا کے لیے چلے ہیں. ہمیں قرآن کی آیتیں رہیں یا نہ رہیں,
اور میں دوسری بات آپ لوگوں کو بتا دوں، اور آپ چاروں اسلام سے تعلق رکھنے والوں میں سے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر کے بول رہا ہوں، بچپن سے اب تک حفظ کرنے تک، یا اب تک حفظ کرنے تو بہت 11 سال کا تھا میں تب حفظ ہو گیا تھا، لیکن اب تک جو میں ان 38 سال تک پرچار کر رہا ہوں، اب 39 میں لگنے جاؤں گا، اب تک میں یہ جانتا رہا، سنتا رہا، کہتا رہا، بولتا رہا، بتاتا رہا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن یہ کورا جھوٹ ہے۔ میں سمپورن اسلام کے مفسر قرآن اور شیخ الحدیث سے یا اسلام جگت کے عالموں سے، علماء دین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں 6236 آیتیں ہیں، اور میں پوری اس کو لسٹ نکالا ہوں کن سورہ میں کتنی کتنی آیتیں ہیں، اور ہر سورہ کے پرتھم میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے 7 آیت ہیں، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر کے۔ تو اس طریقے سے میں نے یہ پیج نکالا ہوں، اس میں لگ بھگ 6-7 پیج ہے، تو اس سے میں یہ پورا کاؤنٹنگ کر کے دکھایا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جی 6236 ہے جی 6666 کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہی نہیں معلوم کہ قرآن میں کل آیتیں کتنی ہیں، تو پھر کیوں بھاج رہے ہیں؟ یہ بھاج کیوں رہے ہیں؟ کس بات کے لیے بھاج رہے ہیں؟ جب قرآن میں کتنی آیتیں اتنی جانکاری تمہیں نہیں ہے، تو پھر کیا بکنے لگے ہو؟ جی پنڈت جی، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو مطلب یہ روکوں گی، اور میں ریاکشن کے لیے ریکویسٹ کروں گی۔ فوزیہ جی، آپ سے میرا جو سوال تھا میں اسی سوال پہ جاؤں گی کہ جو رضوی صاحب کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے، جو ان کو پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ریکویسٹ جاری کی تھی کہ 26 آیتوں میں چینجز کی جانی چاہیے، اس کے اوپر کیا آپ اپنا ریاکشن دے سکتی ہیں؟ کیا وہ صحیح کیے یا وہ غلط کیے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا پرتکریا ہے فوزیہ جی؟ جی سوری، میں وہ اپنی بات کمپلیٹ کر رہی تھی۔ تھینکس ٹو پنڈت جی جنہوں نے ایڈیشن کیا ہے میرے ایکسٹینشن میں۔ تو اب میں یہ بتا رہی تھی کہ لینڈ کے لیے چلو صحیح ہے، ہمیں جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ لینڈ پکڑنا ہے، کافروں کو مارنا ہے، جہاں جہاں پہ ان کو پاؤ، جس پتھر کے پیچھے ان کو پاؤ اس کو مارو۔ اب میں انہی رضوی صاحب کی آیتوں پہ آ رہی تھی۔ پھر when you start knowing better، آپ پھر دنیا بھی دیکھتے ہو، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھتے ہو۔ پھر ہمیں تو یہ قرآن میں جو میں بہت زیادہ ایک چیز پہ میں فوکس کروں گی، قرآن یہ آیتیں تو چھوڑ کے 25 آیتیں ہیں، میں اس میں 2500 ایسی آیتیں نکالوں گی۔ ہر ایک لائن جو قرآن کی ہے نا، اس میں ایک غلط اور ایک ڈسکریمنیٹری اور ایک فیشسٹ اور ایک ریسسٹ کامنٹ ہوا ہوگا۔ مثلا قرآن میں یہ واضح کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ آپ جو کافر ہوتے ہیں نا، وہ لبادہ اٹھاتے ہیں، وہ بہت سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، بہت اچھی وہ لائک تمیز و تہذیب سے بات کریں گے، جس کے آپ کو اپنے جھانسے میں لے۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا علامہ اقبال کی وہ مکڑی کی ایک نظم ہے کہ مکڑی جال میں پھنسانے کے لیے وہ ہو جائے، آپ کو پھنسانے کے لیے آپ کو وہ جھوٹ، مطلب ریاکاری اور being a hypocrite, that's why they have the value of goodness، کہ وہ پولائٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے، تو ان کے جھانسے میں نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، اور ان پہ ہے کہ لیکن ان کے مقابلے میں آپ اپنے دلوں کو سخت رکھیں، سخت کریں دلوں کو، سخت دلوں کو جو ہے نا ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی، کیا میں بولوں، ناٹ ڈائلیٹڈ تو سافٹ ہوتی ہے نا، ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی یا ٹکوٹ سبو سنڈروم ہوتا ہے، جو کہ آکٹوپس ہارٹ کا مجھے لگتا ہے وہ کافروں کو بیماری ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ہائپرٹرافک کارڈیومایوپیتھی، مطلب ہائپرٹرافک سخت دل، کلک دل۔ اب وہ سائنٹیفکلی اتنی زیادہ وہ چیزیں، وہ ٹرمینالوجی is something that you can laugh at۔ اب میں بھی ایک دن بیٹھی ہوں، میں نے کہا چلو قرآن میں سے کیا کیا نکالا جائے، اس کی ایڈیشن۔ اچھا، میں اسی ایڈیشن کی بات اور ان آیتوں کی بات کر رہی ہوں کہ یا ان کو نکالو یا ان کو صحیح کرو۔ میں شیخ دیدات کی جو بات کر رہی تھی لیکچر کی، اس نے حوالہ دیا ہے، اینڈ پہ میں وہ سارا ریڈ کروں گی، کہ
بات اس کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ اس پہ آرگومنٹ ون کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں کبھی ایڈیشن نہیں ہوئی ہے, یہ ابھی تک اسی طریقے سے رہا ہے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور بائبل میں تقریباً بائبل کا جو کنگ جیمس کا ورژن تھا یا اس کے پرانے 73 ڈفرینٹ ٹیکسٹ تھا جو پال گیا تھا دماسکس, وہاں سے اس نے کلیکٹ کیے جیزس کے مرنے کے 300 سال بعد. تو اس کو پھر اس میں سے 7 ٹیکسٹ نکال دیے ہیں کیتھولکس کے. پروٹیسٹنٹ جب آئے تو پھر پروٹیسٹنٹ ابھی انہوں نے وہ 7 ایڈیشن جو پرانا بائبل تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نیو ٹیسٹمنٹ ہو گیا. پروٹیسٹنٹ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ جب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ 32 ایلیٹ جو جس میں سائنٹیفک ڈاکٹر دین کی سمجھ بوجھ والے, انہوں نے بائبل میں سے آیتیں اور بائبل میں سے چیزیں نکالی اور انہوں نے اس کو ایک نئے ریفائن اس میں پیش کیا, انداز میں پیش کیا, اور انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ہم نے ریفائن کیا ہے بٹ اٹس ناٹ دا فائنل ٹچ ٹو دس ریفائنمنٹ. مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں لوگ اپنے مناسب اپنے طریقے سے اس میں ریفائنمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب دیکھو نا ریفائنمنٹ ہو گیا کہ جب گے میرجز لیگلائز ہوئے ہیں 2014 میں 15 میں امریکہ میں, تو بہت سارے پاسٹرز نے کہا کہ ہم نہیں کرتے کسی کو جو کپل گے میرج کرتے تھے, کوئی بیکری ان کو کرتی تھی کہ بھئی ہم کیک آپ کو نہیں بھیجنا. پھر وہ کیا کرتے تھے, کانسٹیٹیوشن کے پاس جاتے تھے کہ واٹ از مائی رائٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. تو ابھی جو مجھے کل میں نے وہ اویس کیا ہے, اویس ایک بندہ ہے جو کہ مسلم ہے, میں کل سے زیادہ میں ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں, یوٹیوبر چینل کو بھی دیکھ رہی ہوں, اور دیٹس وائی سیرا آئی آسک یو ٹو ڈیلے. ہمیں جلدی ہاپ آن نہیں ہونا. لیٹس سی پیپل پاکستان سے ریئیکشن. انہوں نے اب یہ دیکھو کہ کافر تو نرم دل والے ہیں, اچھے الفاظ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تو لوگوں کو ٹریپ کرنا ہے, لیکن ان کا کیا ہے کہ یہ خبیث الخباث خبوث خبیث شیطان مرتد ابو جہل. پھر وہ وارثی کا میں نے پہلا کلپ شروع کیا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن اگر بعد میں آیا بھی ہے ابو بکر کے زمانے میں خلیفہ میں نے رضوی کی بھی وہ کلپ دیکھی ہے کہ یہ جب کلیکٹ ہوا ہے نا خلیفہ عمر عثمان ابو بکر کے وقت میں, عثمان نے پھر ان کو کتابی شکل میں دیا ہے. So that's not the text what the prophet teach. No, exactly those were the texts what prophet teach. اب ہمیں 80 سال 100 سال پہلے کا اتنا ڈفرینٹ نہیں ہوتا. میموری لوگوں کو فرسٹ سیکنڈ جنریشن کی, جس طرح امجد نے کہا کہ ان کو اپنی کالو یاد ہے, ان کو اپنی دادی یا نانی کا جو اس کا گائے ہے اس کو ویوڈ میموری ہے, and he is giving us what he saw. تو ابھی انہوں نے ابو بکر لوگوں نے ہمیں وہی دیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں حضور پاک کی زندگی میں دیکھا. صحیح ہے. تو اب وہ کتاب پہ the beauty is جو کہ انڈیا میں کانسٹیٹیوشن ہے, ملے بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے. کتنا خوبصورت یہ ایک منظر ہے اور کتنا ایک پیارا دور ہے جس سے ہم جا رہے ہیں, جس پہ ہم اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں. وہی بائبل کو 400 500 100 سال پہلے, جو 1000 سال پہلے اس کو بیٹھ کے پال نے جو اکٹھا کیا تھا, اور اس کو یا بھی میرے لوگ مجھے بولتے ہیں نا یہ میں نے ترنگا بنایا ہے, تو مجھے یہ بھی نہیں تھا پتا. ہر انسان اپنے مائنڈ سے جو دیکھتا ہے نا, mind doesn't know what eyes can't see and the mind only know what has been shown to you. اب میری یہ ناخن اس کا بہت بڑا اچھا سا ایگزامپل ہے. وہ کیونکہ اس دن میں لائیو آئی تھی, لوگ میں نے کہا میں نے ترنگا بنانا ہے. صحیح ہے, میں نے ترنگا بنا دیا یہ اپنا اورنج وائٹ اور گرین. اب آپ بولے گے کہ بھئی ترنگے سے کیا اس کا کام ہے اس ٹاپک کا, کیونکہ ابھی سینٹ پیٹرک ڈے ہے کل, اور سینٹ پیٹرک ڈے آئرش سینٹ ہے. آئرش کا جو فلیگ ہے وہ اورنج وائٹ اور گرین. تو اب امریکہ میں لوگ ہر چیز گرین ہے. تو مجھے بہت سارے آفس میں لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ تھیم ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آئرش کا فلیگ جو ہے نا وہ اورنج وائٹ اور گرین ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ نے تو بڑا ہی ماحول بنا دیا ہے, آپ نے آنر کر رہی ہو. اب میں ترنگا بنا رہی ہے, اور میں نے یہ تھا کہ میں یہ جو ہوگا اورنج وائٹ گرین. پھر افغانستان کا جھنڈا ہے گرین ریڈ اینڈ بلیک. صحیح ہے.
تو وہ میرے دو جو ہے نا افغانستان بھارت، جو کہ میں پاکستان بھارت انڈیا بھارت بولتی ہوں، تو میں انڈیا بھارت کا جھنڈا افغانستان بھارت کا جھنڈا ہے. اب مجھے ایک نئی چیز میں نے سیکھی ہے کل ہی سے، اور مجھے اس میں 2-3 پارٹیوں کی دعوت بھی ملی. اب یہ لوگ بلے بلے کر رہے ہیں کہ بھی فوجا نے ناخن لگا دیے، یہ تو آئرش کا فلیگ ہے اور یہ تو سینٹ پیٹرک کو آنر کر رہی ہے. تو the thing is what has been shown to you and how much you have seen and how much you know, that's the problem. اب ہمیں اویسیہ یا جو بھی ہے اس نے اس کو کیا سکھایا گیا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں. میں کیوں بولتی ہوں یو ایس بی اور تحریک اتفاق رائے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور جن کی میں صدر ہوں. یہ ہمیں پنڈت جی کو بھی شامل کرنا ہے، سرا کو تو میں آفیشیل انویٹیشن دی ہے. شی از لوکنگ انٹو دیٹ ٹو جوائن تحریک اتفاق رائے. اب تحریک اتفاق رائے کا کے ہی نظر سے we are supporting Rizvi. I am the president and I have the power to support him. ہمارا جو میرے کارکن ہیں وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں وہ بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دے کہ وہ اس اقدام کو سپورٹ کرے. میں تو تہ دل سے سپورٹ کر رہی ہوں، بیکاز ہمیں تو چراغ لے کے ہم اندھوں کے شہر میں ایک بینا دیکھ رہے تھے، جو ہمیں نابیناؤں کے شہر میں ایک بینا مل گیا. اب ہم خوش ہیں. اور جہاں پہ اویس کا کام ہے، ہرسی ہے، وارسی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس نے جو کہا کہ یہ دیکھو جس بندے کو علی اللہ علی اس کو اسد اللہ کا لقب ملا ہے، اسد اللہ جو ہے نا اس کے نظریں اس کی تلوار، علی جو بلانا دھمکانا کوئی جرت کر سکتا ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ بتا رہے کہ قرآن از ایگزیکٹلی دا قرآن اینڈ ٹیچنگ دیٹ پروفٹ ٹیچ. اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو رہا ہے. بٹ اب ہم جس طرح بائبل کے بہت سو سال بعد اس میں ایڈیشن ہو گیا، دنیا کے انٹلیکچوئل کلیکٹ ہو گئے. اب یہ ویشودیوا کٹمبکم، یہ ٹیکنالوجی پیچھے سے ایک ٹوٹی میرے فزکس کی کلاس، دوسری ٹوٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں. اور میں عورت از نو مور ناقص العقل. وہ اپنا وجود جو وومن ایگزسٹنس از دا امپاورمنٹ آف اے سوسائٹی، جو کہ سورس ماتا کی ایگزسٹنس ہے. اور جس طریقے سے یہ ٹرائی فیتھ بنایا ہے، ایک تو اسلام بھی نہیں، میں تو اسلام، کرسچینٹی اور جوڈیزم تینوں اس ٹرائی فیتھ کو سو کرے. ایک تو کیونکہ قرآن نے پلیجرائز کیا ہے، اور ہمارے جو بت پرستی کے ابراہیم نے بت توڑے، بت شکن، اور وہ پھر اس کا انسان کا جو ڈٹ جاتا ہے نا حق کے لیے، پھر وہ بولتے ہیں اس کے غرور کے بت توڑے، بت شکن، اور اس نے اپنے باپ کی بھی نہیں مانی. اور قرآن سے کہتا ہے کہ آپ اپنی باپ کی نہ مانو. وہ جاہل تھے، یو نو بیٹر دین دیم. تو اب میں باپ کی نہ مانوں جو ہندو تھے، اور اب میں آئیسس والوں طالبانوں کو مارے میں کیوں مانوں بھائی؟ ان کا جو اسوہ حسنہ ہے بالکل ہمارے سامنے ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا بالکل عملی جامعہ ہے. تو میں تو اس راستے پہ میرا جو ضمیر ہے اور میرا وجدان وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلوں. یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے، فلی سپورٹ دی پٹیشن، اور ہمیں مزید پٹیشن فائل کرنی چاہیے. ابھی جو وومن رائٹس کا اس میں پہلا پٹیشن تو یہی تھا نا کہ 3 طلاقیں ختم کر دی، مودی جی نے کروا دیا. کانسٹیٹیوشن میں وہ پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی رائٹ ایز این انڈین سٹیزن. تو ابھی رضوی کو بھی جو بھی گالیاں پاکستان سے آ رہی ہے، امریکہ، انڈیا، ود ان انڈیا سے آ رہی ہے. تو آئی ایم سو ہیپی دیٹ it's a history today is a history and I'm a part of it. What else could be more beautiful? And I'll give the guest a chance to speak. Yes, تو یہ میرا موقف تھا. جی تھینک یو مہندر پال جی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ وشیش کر کے پبلک سے نہیں، آپ تینوں سے، مرزا صاحب سے اور آپ دونوں بہنوں سے. اور کہنا یہ ہے میرا کہ یہاں پر اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ان کے آل و عیال پر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے. جیسا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد. یہ اللہ سے دعا سادھرن مسلمان مانگ رہے ہیں
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल व अयाल पर अपनी रहमत की वर्षा कर। तो जो उनके चाचा, जो लोग उनके चाचा थे, एक ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो हम उन पर भी दरूद भेज रहे हैं, और जबकि अल्लाह का फरमान है कि वो जहन्नुम जाएंगे, और इसके बावजूद भी उनके ऊपर हम दरूद भेज रहे हैं। ये जो बातें हैं ये वाकई में ये नासमझ वाली बातें हैं। रही बात भाई रिजवी जी की, भाई रिजवी जी ने जो काम किया है, उनके दिमाग में जो बात आई कि हमारे बच्चों पर इसका गलत असर पड़ रहा है, उसको किस तरीके से किया जाए। हालांकि वो छीछा लेदर तो उनकी हो रही है, वो शिया वक्फ बोर्ड ने भी किया है और शिया मुसलमानों ने भी उनका विरोध किया है। अब वो विरोध क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो बताए, वो कह रहे हैं कि इनको तो बोलने की आज़ादी मिली है इसलिए बोले। तो बोलने की आज़ादी मिली है इसीलिए वसीम रिजवी बोल रहे हैं, तो कुरान में औरों को कत्ल करने की आज़ादी मिली है क्या, इसलिए कत्ल करने की बात कही गई वहां पर? जो औरों को कत्ल करने वाली बात है, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, या अय्युहन नबी हरिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ऐ नबी तुम्हें ताकीद करते हैं तुम काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ लड़ो। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो 1000 पर भारी पड़ोगे। तो ये अल्लाह को अधिकार मिला हुआ है। अल्लाह को ये अधिकार किसने दिया? अगर वसीम रिजवी को बोलने की आजादी सबको मिली है, वो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कत्ल करवाने की बात, कत्ल करने की बात अल्लाह ने कही, अल्लाह को ये अधिकार कहाँ मिला? किसने मिला? किसने दिया? कहाँ से मिली है अधिकारी? अब वो ये कहते हैं, केवल एक ही शब्द उनको रटते हैं। वो कह रहे हैं, मैं एक वकील को सुन रहा था, मैं बहन कालिदासी जी को भी फॉरवर्ड किया, वो कह रहा है कि कुरान तो खुद कह रहा है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसका जिक्र करने वाला मैं हूँ, इसका हिफाजत करने वाला मैं हूँ। तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो सवाल मैं उठा रहा हूँ इसका हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा, अल्लाह के बंदे करेंगे। आए कोई कम नहीं, खुली चुनौती है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें मुसलमानों के बीच में जाना है, उनकी दिल और दिमाग में बात को भरना है। जैसे मैं बोला ना कि आज व्हाट्सएप पे मेरे बहुत सारे बच्चों ने लिखा, गुरुजी ये तो आपसे ही सीखा हूँ, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। हर एक मुसलमान के पास इन बातों को लेकर के हमें जाना है कि भैया कुरान में ये बात लिखी हुई है, आप लोग पढ़ते हो, लेकिन क्या पढ़ते हो देखो जरा, बराए मेहरबानी देखो ये क्या बात लिखी हुई है, क्या ये मानवता वाली बात है? इन सब बातों को लेकर के हमें बीच में कूदना पड़ेगा। और जो हम चारों भाई बहन इसी में रमे हुए हैं, मुझे तो लगभग 39 साल हो रहा है, आप लोगों के सानिध्य मुझे बहुत भाग में मिला है, आप लोग भी इसी काम में लगे हुए हैं। मैं आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप तीनों का, और परमात्मा हमें और शक्ति दे, इस तरीके से सत्य को उजागर करने में लगे। इसलिए मैं बोला खुदू मा सफ़ा बरगा मा कज़र, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो सफाई को लो, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाहर आओ। शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब, शरीफ आदमी का पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके खानदानी वजाहत दौलत धन दौलत से नहीं। यारफुल इंसान बिल मामिलात ला बिस्सौम व सलात, शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात उसके बर्ताव से है, उसके रोजा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। इसलिए हमें इंसान बनना है, न कि मुसलमान। बिल्कुल। अब हम चलते हैं, थैंक यू पंडित जी। अब हम चलते हैं थोड़ा अमजद जी के पास। और अमजद जी, मेरा आपसे अमजद जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो धमकियां और ये जो फतवे जारी होते हैं, ये क्या इन सब चीजों की जरूरत है आज इस मॉडर्न एरा में, जहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और मल्टीकल्चरल मल्टीलिंग्विस्टिक लाइफ हो रही है और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? तो ये तुरंत एक छोटे से मस्जिद में भी बैठ के ये फतवा इशू कर देते हैं और उस फतवे के पीछे पूरा हुजूम दौड़ पड़ता है उस बेचारे एक मजलूम जिसका नाम उसमें मेंशन रहता है। तो क्या ये सारी चीजें लॉजिकल हैं, इंसानियत से रिलेटेड हैं? इसके ऊपर आपका क्या मतलब राय है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि एक टाइम पे एक देश में दो कानून तो नहीं चल सकते ना। फतवे का मतलब है कि एक आपने फैसला किया और आपने हुक्म जारी कर दिया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का मौजूद है, जब
کورٹس موجود ہیں, ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ موجود ہے, اس کے بعد اس سے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پاور ہے کہ وہ کسی کو پھانسی سے بچا لیں یا کسی کو سزا معاف کر دیں. تو پھر یہ مفتیوں کا کیا کام ہے, قاضیوں کا کیا کام ہے بھارت میں؟ لہذا فتویٰ بازی کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, فتویٰ بازی کو ایک کرائم کا درجہ دینا چاہیے بھارت میں, اور یہ جو قاضی کورٹس بنتی ہیں ان کو, اور جو شریعہ کورٹس ہیں ان کو بین کرنا چاہیے. ایک ٹائم پہ ایک سزا کے لیے دو نظام نہیں ہو سکتے قانون کے, ایک ہی نظام ہو سکتا ہے قانون. ہاں اگر کوئی ایسا جرم ہوتا ہے جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے ٹھیک نہیں ہے, کم ہے یا بہت زیادہ ہے, تو آپ کے پاس لیجسلیٹو اسمبلیاں موجود ہیں, لوک سبھا ہے, راجیہ سبھا ہے, میڈیا میں آپ کیمپین بل کر سکتے ہیں, کیمپین گروپ بنا سکتے ہیں اس اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے لانے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, اور اب ہندوستان میں ہم یہ چلنے بھی نہیں دیں گے کہ اگر قانون بنتا ہے 3 طلاق کا فرض کریں تو کوئی مولوی اٹھ کے اس کے خلاف فتویٰ جاری کرے, اس کو اب اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ کو پتا ہے سری لنکا میں برقع بین کیا, سری لنکا میں 1000 سے زیادہ مدرسے انہوں نے بند کیے. ہندوستان میں بھی یہ مدرسے جو یہ فیکٹریاں ہیں ٹیررسٹ پیدا کرنے کی, یہ مدرسے بند ہونے چاہیے. بھارت کے اندر ایک ٹائم پہ 2 ایجوکیشن سسٹم نہیں چل سکتے. تو بھارت کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے, ہر اسٹیٹ میں ایجوکیشن منسٹریز ہیں, ہر اسٹیٹ کا کریکولم ہے. ایسے میں آپ ایک دیش کے اندر ایک اور دیش کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو مدرسے ہیں, یہ جو فتویٰ بازی کا نظام ہے, یہ بیسیکلی یہ ایک ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بالآخر اس کا ایم یہ ہے کہ وہ موجودہ ریاست کو تختہ الٹ کے تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ قرآن کا شریعہ اور یہ سارا کچھ نافذ کرے گی. تو ہاؤ کین وی اسٹینڈ دس, ہاؤ کین وی الاؤ دس ٹو ہیپن؟ اس لیے اس کے اوپر ہمیں کیمپین چلانی ہے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام درشکوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان مولویوں کا گھیراؤ شروع کیا جائے, ان مساجد کے باہر مظاہرے کیے جائیں جہاں سے ہندوؤں کے خلاف, ہندوستان کے خلاف اور جو ہے یہ فتوی بازیاں یہاں سے جاری کی جاتی ہیں. وی ہیو ٹو ری گین our street power, we have to regain our dharma power. جی فوزیہ جی میں ایڈ کرنا چاہوں گی. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. امجد صاحب نے بہت اچھی بات کی. میں نا ایک ہمارے ہندو دھرم میں اور ایک ہیومن فلاسفی کا نا ایک, اب شادی بچوں کی بھی کراتے ہیں, آپ جاتے ہیں بھائی ہمیں ایک تو مندر جو ہے نا, آپ آریہ پال پنڈت سر نے میرا بھی پال نکالے کہ میرے لیے کون سی شبھ گھڑی ہوگی شادی کرنے کی. جو آپ کنڈلی نکالتے ہیں نا, تو مجھے ورلڈ کی جو کنڈلی میرے حساب سے بھارت از گوئنگ اور دا ورلڈ از ان اے فیز جو جہاں پہ بھارت ایک دنیا کو بفر جو کرنے کے لیے ایک سیکنڈ پاور آفٹر امریکہ یا بیفور امریکہ آ سکتا ہے. اگر یہ اس گھڑی کو, اس لمحوں کو, یہ وہ وقت ہے جہاں پہ بھارت, دیئر ایجنسیز, دیئر گورنمنٹ شوڈ اسٹرائک. وہ کیونکہ ایک تو ڈاکٹر امجد نے یہ بات کی ہے کہ دیو باندھ جو کہ بنایا تھا جھانسی کی رانی 1857 میں, 1888 اس کے 6 سال کے بعد, اور وہاں ہی دیو بندیوں نے وہ کرتے ہیں, مطلب دے آر فیڈنگ جو تبلیغی جماعتیں ہیں, جو جمعیت علماء ہند ہے, دے آر فیڈنگ دا ویسٹرن انٹرسٹ جن کے اسپائی ابھی بھی ان شکلوں میں موجود ہے. دے آر فیڈنگ دا انویڈرز غوری غزنویز انٹرسٹ. اور ان سے بھی بڑی, جو سب سے بڑی بات, پیاری بات میں کرنے والی ہوں, آپ سب لوگ شوق ہو جاؤ گے, وہ یہ ہے کہ کل میں نے ایجپٹ سیسی جو ان کا پریزیڈنٹ ہے, فیسنگ بیک لیش اگینسٹ ریموول آف قرآن فرام دا اسکول ٹیکسٹ بک. اب جو امجد نے یہ بات کی ہے, یہ کل ایجپٹ میں بھی ان کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات کی ہے
کہ President Abdel Fattah al-Sisi is causing controversy by ordering education official to restrict verses from the Quran to Islamic religion textbook in the school of the predominantly Muslim nation. صحیح ہے. اب وہاں پہ انہوں نے جامعہ ازہر کا لکھا ہے کہ جو کہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی پتہ نہیں کتنے زیادہ اسکول ہے. ان ازہر دا ہائی سیٹ آف سنی اسلامک لرننگ ٹو ریفارم اسکول کیوریکولا اینڈ purge book of religious context that has allegedly been used by militants in justifying their attacks. Al-Zahar, which owns thousands of schools and universities, and a university that has a branch in several Egyptian provinces, says it is revising the curricula of its schools and college to remove content it deemed problematic. تو یہ ایک اچھی اور خوشخبری ہے کہ جو ہے نا ایک روایت چلی ہے بھارت سے، رضوی نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے، اب وہ جس طرح بدھا نے رام کا میسج لے کے دنیا میں ہر جگہ پہ اب آپ دیکھتے ہو وہ ان کی لوگ مورتیاں بنائے ہیں، ان کو ورشپ کرتے ہیں، اینڈ ہی از اے سمبل آف پیس، لو اینڈ پراسپیرٹی. تو رضوی صاحب نے ایک ایسا اب یہ جو بیج ڈال دیا ہے کہ اس میں ان اے وے اٹس سو گڈ فار دا مسلم کمیونٹی اٹ سیلف، یو نو. یہ اس کے فروٹ ہم 10 سال 5 سال بعد دیکھیں گے. ہم کتنا جلدی بینگ اے ساؤتھ ایسٹ ایشین، کتنا جلدی جو لوگ ہم کامیابی کے زینے اوپر کرتے ہیں، اور کتنی جلدی ہم یہ جو ہیومن ڈیسنسی کے لبادہ اوڑھ کے ایک اچھے انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوں گے. اور اس سے اور بہتر کیا ہے کہ یہ شروعات بھارت سے ہوئی، یہ شروعات رضوی شیعہ سیکٹس نے شروع کی. اب جو میجورٹی سنی ہے، جامعہ ازہر جو اتنا بڑا اس کا انفلوئنس رہا ہے، جہاں پہ یہ اخوان المسلمین کا بنایا ہے، جہاں پہ انہوں نے یہ ایک مسلم بردرہڈ کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی. تو اب دیکھیں کہ وہ انڈیا میں جس چیز کی فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے، اینڈ دے آر فالوئنگ اس ناؤ. اب ہم دنیا ہمیں فالو کرے گی. ہمارے جو ویداس کی ٹیچنگ ہے اس کو مطلب کائنڈلی اسٹک ٹو یور روٹس. میں ہمیشہ یہ بھی بولتی ہوں کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو سیلف ایکچوائزیشن کا. اور یہ سیلف ایکچوائزیشن کا جو ایفرٹ میں کر رہی ہوں، پنڈت جی ہے، ڈاکٹر امجد ہے، سارا ہے، تو کائنڈلی ہمیں سپورٹ کرے. ہمارے کم سے کم ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کرے، ہمارے جو ہے نا ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. کیونکہ اب ہم جو بھی بات ہم کرتے ہیں، آئی مین لک، پنڈت جی کا اپنے گھر میں کام ہوں گے، ڈاکٹر صاحب اپنے ان کے رسپانسبلٹیز ہوگی، میری اپنی کلاس میں سے 2 ٹوٹیاں کانوں میں لگا کے میں بھاگ کے آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں. ہمارا انٹرسٹ از دا بھارت یوتھ فیوچر انٹرسٹ، بھارت کے بچوں کے فیوچر کی انٹرسٹ. Kindly support us not only in that we are supporting Razvi, we are standing behind him, but also support us in our cause for the USB United Subcontinent Bharat, the United Bharat Army, اور یہ جو ہمارے فاسٹر کیئرس کے جتنے بھی پلان ہیں. یا وہ ایک بہن کی اگر آپ نے ڈاکٹر امجد دیکھا ہو ویڈیو، پنڈت جی نے دیکھی ہو، جس کی طالبانوں نے 10 گولیوں سے مارا، پھر اس کو چاقوں سے کیا، اس کی پھر چوریوں سے آنکھیں نکالی، اینڈ شی واز 1.5 month پریگننٹ. ابھی وہ دہلی میں ہے، اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے. اس کی بیٹی کا نام بہار ہے. تو وہ میں بھارت سے نکلا ہوا اس کو میں سمجھتی ہوں. تو یہ جو ہماری بچی ہے جس کے لیے جس کی ماں کی آنکھیں نکالی ہے چاقوں سے، اور وہ اس امید پہ جی رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ اس کی بچی شی ہیز اے لائف فار ہر چائلڈ، اور شی از لیونگ اپنی اندھی آنکھوں کے ساتھ وہ زندگی کو اس لیے سویکار کر رہی ہے کہ اس میں اس کی بچی ہے، اس کا پریوار ہے، اور وہ بھارت کا فیوچر ہے. تو کائنڈلی اس بہن کو سپورٹ کرے، کیونکہ وہ بہن جو تھی ان ایجوکیٹڈ تھی. اس نے پولیس اکیڈمی جوائن کی کہ میں جو ہوں نا جا کے میں نے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. میں نے جب اس نے پولیس جوائن کیا 3 month میں اس پہ اٹیک کیا اور اس کو عبرت کا نشانہ بنا رہے. اب یہ جو گستاخ کی سزا، وہ جدا، یہ جدا، یہ
بھی نہ بولے کہ ہمارے راستے جدا جدا بھی نہیں. ہمارا ایک راستہ ہے, وہ واشودیوا کٹمبکم کا ہے, وہ انسانیت دوستی کا راستہ ہے, خلوص کا راستہ ہے, وہ سبھاش چندر بوس کا راستہ ہے. جب آپ کی ایک بیٹی اور آپ کا ایک بیٹا اٹھتا ہے اپنے دیش کے لیے, آواز اٹھاتا ہے, چاہے وہ رضوی ہو, چاہے وہ ڈاکٹر امجد ہو, چاہے وہ پنڈت ہو, چاہے وہ سرا ہو ہماری بہن کالی داسی ہو, یا وہ سرسوتی داسی ہو جو میں خود کو سمجھتی ہوں, تو کائنڈلی ہمیں سپورٹ کیجیے گا. وی نیڈ یو, وی وانٹ یو. ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیے گا. یہ چیزیں آتی رہے گی, مزید بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اینڈ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے, کیونکہ میں نے ڈاکٹر امجد کا وہ جو تھا نا کہ آل گریٹ مائنڈ تھنک الائک. اب اگر جامع ظہر نے یہ کیا ہے اور ڈاکٹر امجد بھی یہ بات کر رہے ہیں, تو ڈاکٹر امجد اپنی ذات میں ایک جامع ظہر ہے. تو کائنڈلی اس انسٹیٹیوشن کو ویسٹ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو جلدی سے ہو سکے اس کو زبردستی سے, راضی بھی ہے وہ آ رہے ہیں بھارت, اس کو جلدی لائے اینڈ give him a platform to work for you so that we can also contribute in making of a prosperous future for the region. جی پنڈت سر. بہن جی, میں آپ کے اس شبد میں ایک اپنا جوڑنا چاہتا ہوں. جامع ازہر کی بات آئی سامنے, تو جامع ازہر سے پڑھ کر کے آیا. ایک مولانا صاحب کو میں نے ایکیشورباد پر اس کے ساتھ ڈیبیٹ تھا, اور اس کو میں نے وید سے سپر کوالٹی کا ایکیشورباد دیا. آج وہ ست سناتن ویدک دھرم بن کر کے وید پرکاش نام رکھ کر کے کام کر رہے ہیں. ایسے ایک دو نہیں, میں ایسے ہی انیک کام کیا ہوں. جامع ازہر سے پڑھنے والا وہ اسلام سے ایکیشورباد کو سدھ نہیں کر پایا, اور میں ویدک دھرم سے ایکیشورباد اس کو سدھ کر دیا, اور میں نے بولا کہ اگر میرا سپر نہ ہو تو مت لو. اب اس میں وہ راضی ہو گیا اور آج ویدک دھرم کا پرچار کر رہا ہے. جی پنڈت جی اور سبھی گیسٹوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے اب اسٹریم اینڈ کرنے کا سمے ہو گیا ہے, جاتے جاتے ایک میسج آپ دیتے جائیں آج کی یوا کے لیے. اور اگر اف بائی چانس اگر رضوی جی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے پنڈت جی؟ رضوی جی ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں کہنا یہی چاہوں گا کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ہمارے پوروجوں نے پہلے کیا تھا. میں نام لیا راجا رام موہن رائے کا, سر یدنا سرکار کا, منشی اندر منی جی کا, رشی دیانند کا. ہمارے مہاپرشوں نے اس کام کو کیا ہے. آپ نے اسے اجاگر کیا. آپ نے کوئی نئی بات اپنے طرف سے نہیں جوڑا. اور مہارشیوں نے جو باتیں ہمیں سامنے سنائی ہیں انہی کو آپ نے بولا ہے. اور کوئی سمرتھن آپ کا دے یا نہ دے, پنڈت مہیندر پال آریہ اس چینل کے مادھیم سے بہن جی کو, بھائی صاحب کو, ہمارے دونوں بہنوں کو اور بھائی مرزا صاحب کو گواہ رکھ کر کے میں سمرتھن کرتا ہوں آپ کا, رضوی صاحب کا, اور سمرتھن کرتے رہوں گا مرتے دم تک. جی بہت بہت دھنیہ واد. اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں امجد جی سے. امجد جی آپ کا آخری میسج اگر رضوی صاحب یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. اپنی حفاظت رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور تحریک اتفاق رائے جو ہے, اور میں ذاتی طور پر بھی آپ کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے جس دن آپ نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے تو اس کے جو نیکسٹ نیوز بلیٹن تھا ریڈیو ہمالیہ ہم چلاتے ہیں, اس ریڈیو ہمالیہ کے اوپر میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کی خبر جو ہے وہ چلوائی تھی. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں یہ کہوں گا جو رضوی صاحب کے چاہنے والے ہیں ان سے کہ اس میں رضوی صاحب کو جب بھی کورٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ جائیں, اور کورٹس میں ان کو تنہا نہ وہاں پہ چھوڑیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو یہ کالی داسی جی یہ پروگرام کرنے پہ, کہ آپ نے اتنا بہادری کا کام کیا ہے اور یہ پروگرام آپ نے آرگنائز کیا ہے. اور مجھے فوزیہ جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی اور اپنا نئی چیزیں لے کر آئی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ پنڈت مہیندر پال آریہ جی جو ہے ان کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آج جو شروع ہوا ہے یہ آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی اب میں ریکویسٹ کروں گی فوزیہ جی آپ کا کوئی میسج اگر رضوی صاحب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو.
رضوی صاحب کے لیے میسج ہے, کیپ اپ دا گڈ ورک, وی آر ود یو, یور پریزنس از اے اسٹرینتھ اینڈ یور پیشنس اینڈ پرسیورنس is really cultivating strengths in us, and we will be following the path that you have shown us, and thank you so much for the service, thank you for doing the right thing, and thank you for your courage. میں یہی بات کروں گی, آپ اکیلے نہیں ہیں, پورے بھارت کی جنتا آپ کے ساتھ ہے, تو تھینک یو. اور دوسرا میں میسج جو دیکھنے والوں نے, سرا نے کل کہا ہے کہ ان کو 5000 انڈین روپیز بھائی نے ہیلپ کیا تھا فار آور جو خاطرہ بہن ہے ان کے لیے, تو انہوں نے تو وہ واپس کر دیے, بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو بی دا پے پیل اکاؤنٹ ان کے لیے میں نے بنایا ہے. تو جو اس بہن کی ویڈیوز ہے جو میں نے اور سارا نے کیا ہے, وہاں پہ ڈسکرپشن میں پے پیل اکاؤنٹ ہے, اور جو بھی آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوگی پھر وہ میں نکال کے لائیو اسی طرح آپ کو دکھا کے, اور وہ اس بہن کو میں دہلی, جو نیو دہلی ہے انڈیا, وہاں پہ میں جو ہے نا ویسٹرن یونین پہ سینڈ کروں گی. بیکاز ابھی تھوڑا سا پرابلم یہ, ہم نے اس کا نمبر شیئر کیا تھا, وی آر کیپنگ ہر سیف, بیکاز وہ بیچاری, اس کے 3 آپریشن ہو چکے ہیں, اور اس کو تھوڑا سا پروٹیکٹڈ رکھنا ہے. اس کا جو شی از لائک ہیزیٹنٹ فار شوئنگ ویئر شی لیوز, اور سرا جی نے بھی یہی بولا کہ بہتر یہی ہوگا کہ ہمارے تھرو, یا میرا جو, کیونکہ میں یہاں پہ زیادہ تھوڑی سی ہوں, اتنا ایکسپوز نہیں ہوں سیفٹی کے لحاظ سے. سرا جی کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے, ابھی بھی وہ بیچاری باہر نہیں جا سکتی, کیونکہ جہادی تو ابھی بھی منڈلاتے رہے ہوں گے دہلی کے گلیوں کوچوں میں آوارہ گدوں کی طرح یا کتوں کی طرح. تو اس کو میرے لیے پروٹیکشن سرا کی اور خاطرہ کی بہت ہی عزیز ہے. So that's why I put my PayPal on the description of that video, اور کچھ بھائیوں کو میں نے کامنٹ میں یہاں پہ بھی چھوڑا ہے. So if you guys are helping in any way, even 1 Indian rupees, تو وہ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹ ہے. تھینک یو. اور اس کے علاوہ آپ کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں شیئر کیجیے گا ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کے چینل پہ جا کے, جو بھی ہمیں 300, مجھے تو ابھی تقریباً the happy part was that some 385 almost 400 people are watching us, اور ان سب 400 لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ پنڈت جی کو بھی سپورٹ کرے, ڈاکٹر امجد مرزا کو بھی سپورٹ کرے, اس کی بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرپشن دے, اور سرا کو بھی چینل کو سبسکرپشن دے, اپنے دوستوں کو. یہ 400 لوگ اپنے 4 دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا 1600 لوگ ایکسٹرا آ جائیں گے, اور ہماری جو ہے نا فلو بڑھے گی, ہمارا میسج زیادہ اسپریڈ ہوگا. اور مجھے بھی مجھے ٹویٹر سے بھی کل ایک بہن نے میسج کیا دیٹ شی وانٹ ٹو میٹ می وین آئی گو ٹو انڈیا. میں اس بہن کو بھی یہ بولوں گی کہ بالکل میں انڈیا آؤں گی. اور وہ بول رہی تھی مجھے کہ جے شری رام, آئی واز بورن ان مسلم فیملی بٹ آئی ڈونٹ فالو اسلام. تو میں نے بھی بولا جے شری رام, ڈونٹ وری, وین آئی کم ٹو انڈیا میں بتاؤں گی اور میں آپ سے آ کے ملوں گی. تو یہ اس قافلے کے بہت سارے ہیں, جو ابھی یہ قافلہ بڑھتا جائے گا اور یہ پراسپیرٹی کی طرف بڑھے گا. ابھی ہمیں نمبرز بھی آئیں گے زیادہ لوگ, پھر اس کے بعد ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں گے ود اے نیو بیوٹی ٹو آور بیوٹیفل بھارت ماتا. تو میں یہ بولوں گی بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم, آپ سب کی جے, واشودیوا کٹمبکم, جے ہند, اور جے رضوی سر. جی, آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد, اور میں سبھی گیسٹ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی, اور میرے سارے سبسکرائبر سے میں نویدن کرنا چاہوں گی کہ بھائی پنڈت مہندر پال آریہ جی کو چینل کو سبسکرائب کریں, انہیں سپورٹ کریں فنانشلی, اور ان کے کام کو پروموٹ کریں, بیکاز وہ کام اگر پورے انڈیا تک اگر پہنچتی ہے تو بہت بڑا بدلاؤ آئے گا. تو پنڈت جی کے سارے ویڈیوز کو آپ لوگ شیئر کریں, اور آپ پھر امجد جی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور ان کے ایکٹیویزم کا پرچار کریں. فوزیہ جی کے کام کو بھی آپ لوگ سرکولیٹ کریں, سبسکرائب کریں, اور ہم سب کے کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ ہم انسانیت کو سدیو برقرار رکھ سکیں. اور باقی تو پنڈت جی ہیں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے, ستیہ کے مارگ پہ آگے بڑھانے کے لیے. پنڈت جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ. یہ تو ہماری جو مانتا ہے وہ یہ ہے
یہ ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश में कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूँ। यानी सत्य अपने आप में बोले बहुत बड़ी बात है, औरों से बुलवाना बहुत भारी काम है, और असत को कोई खुद छोड़ दे वो भी बहुत बड़ी बात है। और ऋषि दयानंद कह रहे हैं औरों से भी छुड़वाना। तो हम और आप, हमारा और आपका मिशन जो है वो एक है, और हम इसी काम में लगे हुए हैं कि हम खुद सच बोलें, दुनिया वालों से भी सच बुलवाएं, और खुद असत को छोड़ें, दुनिया वालों से भी असत को छुड़वाएं। इसी बात पर मैं आप सभी लोगों का बहुत जबरदस्त असद का वो इशारा है जी। पंडित जी थैंक यू सो मच, आई किस योर ब्यूटीफुल हैंड। और एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहती थी, हमारे साथ जो हमारे तुषार करण भाई है, ही इज़ वन ऑफ माय ब्रदर एज भूपिंदर। मेरे दुनिया में अगर कोई भाई है, दो भाई, भूपिंदर भाई और तुषार करण। ही वाज इन अ चैट विद अस। Tushar, thank you so much for being my strength, being my support. He's been always a big support for me. और वो दीदी कहते हैं, तो जब मुझे भारत से कमेंट्स में लोग मुझे दी या दीदी बोलते हैं तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और एक बात, काइंडली कमेंट सेक्शन में रिस्ट्रेंट करें, क्योंकि मैं अब कुछ कमेंट देख रही थी जो कि यूट्यूब ने हाइड किए हैं, जहाँ पे आप लोगों ने वाहियात ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो वो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि हमें यूट्यूब स्ट्राइक आते हैं, हमें यूट्यूब रिपोर्ट होता है। फिर आप तो अपने दिल का वो गाली से बड़ास निकाल देते हो, जो कि आपका राइट है, बट इन अ वे इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये हमें नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा फिर यूट्यूब बंद हो जाए, फिर उसको 6 महीने हमें फिर परमिशन नहीं होगी। और जिस तरह अभी मेरे फेसबुक बंद हो रहे हैं, बाकायदा मैं फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ भी कल परसों से मैं मुहिम चला रही हूँ, उसमें भी मेरा साथ दे। फिर आप लोगों को आएगा कि मैं अमेरिका के जो बाहर खड़ी होंगी 2-3 दिनों बाद यहाँ पे इनके सुप्रीम कोर्ट में, फिर जो मैं जिन पटिशन के लिए, जिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मैं जाऊँगी, वो भी काइंडली आप देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे एक विनती करती हूँ, बहुत बहुत मैं, आप काइंडली गाली ना दे प्रॉफिट को, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को आप गाली देते हो, फिर उससे ये जो है ना हमारे यूट्यूब का कंटेंट ज़ेर सवाल चलता है। सो हमारा जो ये वीडियो है, मैं नहीं चाहती, जो पंडित सर ने हमें टाइम दिया है वो फिर बंद हो जाता है चैनल, वो पूरा फिर ख़त्म हो जाता है, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो काइंडली लेट इट स्टे इन दिस आर्काइव और लेट द फ्यूचर सी द वर्क वी हैव बीन डूइंग। क्योंकि अमजद सर का भी फेसबुक बंद है, अभी उनका यूट्यूब है, और रेडियो हिमालय है, ललकार उसका पता नहीं वो पेज था न्यूज़पेपर का, वो भी चल रहा है कि नहीं। बट प्लीज़ काइंडली रिफ्रेन, यहाँ पे कोई मुसलमान या है भी तो आप लोगों को गाली में पहल ना करें। किसी को गाली देने से यू कांट प्रूव योर सेल्फ राइट। जो प्रैक्टिकल अमली काम कर रहे हैं, रजवी सर, कालिदासी, अमजद सर, आप इनको सपोर्ट करें, इनको लाइक दें, इनको सब्सक्रिप्शन दें, एंड कीप योर गाली इन योर माउथ, ट्राई टू just wash your mouth with some soap. Thank you. मैं ये बोलना चाहती हूँ जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, डॉक्टर अमजद, डॉक्टर फौजिया जी। आप लोगों से निवेदन है कि आप आते रहें, और सारे दर्शकों से निवेदन है कि आप भारी क्वांटिटी में और खूब सारे आप प्यार दिखाएं हम सभी के चैनल पे, और हमारी मदद करें, हमारी आवाज को और लोगों तक पहुंचाएं। चलिए फिर अब मैं समाप्त करती हूँ। जय काली, जय महादेव, जय भारत, जय भारत। जय भारत। जी जी, नमस्ते। जय भारत, जय हिंद।